बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भंवर पार्ट 9। नईम शाह ने कहा और अपने साथियों के हमरा उस जानिब चल पड़ा। वो सामने पहुंचे तो उन्हें घोड़े नजर आ गए। उसके साथ ही उन्होंने 3 आदमी को सोते हुए देखा। तो नईम शाह ने ऐसे से कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम होती है, पता नहीं ये कौन लोग हैं, कहीं लाशें तो नहीं है साईं? लग रहा है ये लाशें हैं, मगर किसकी? इनके घोड़े आगे बढ़े। अभी वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि ये लोग कौन हैं कि अचानक ही सोने वाले जाग गए। सबसे पहले वज़ीर बख्श की आँख खुल गई। हथियार उनके पास मौजूद थे। जिन हालात में गुजारा कर रहे थे वो, उनमें उन पर हमेशा ही खून सवार रहता था। वज़ीर बख्श ने एक ज़ोरदार आवाज़ हलक से निकाली और उसके साथ ही उसकी राइफ़लें दाएं दाएं करके गोलियां गलना शुरू कर दी। जमालू और अली हैर शाह भी उठ गए। उधर नईम शाह के साथ एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जो वज़ीर बख्श को पहचानता था। उसने वज़ीर बख्श को उधर गुलजाम गोट में देखा और इस वक्त दोबारा से देख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ही उसे कुछ और भी याद आ रहा था। गुलजाम गोट में उसने इस नौजवान को नहीं पहचाना था, लेकिन इस वक्त उसने उसे पहचान लिया। काफ़ी अर्से पहले की बात है कि एक बार वो घोड़ा मंडी गया। घोड़ा मंडी में उसने इस नौजवान को अपने बाप के साथ देखा। एक घोड़े के सिलसिले में बात हो रही थी जिसे वज़ीर बख्श भी खरीदना चाहता था, लेकिन उस नौजवान का बाप उसे खरीद ले गया और उसका ताल्लुक़ अली हैर गोट से था। वो घोड़ा उस शख्स को बहुत पसंद करता और उसके इस तरह ले जाने पर उसे बहुत दुख हुआ। इस वक्त उसने वज़ीर बख्श को पहचान लिया, लेकिन बेकार। वज़ीर बख्श की राइफल से निकली गोली ने उसके बगल के मसल्स काट दिए और वो हाई की आवाज़ के साथ अपने जख्म पर हाथ रखकर ज़मीन पर रोंदा हो गया। कुछ लम्हों के बाद शिद्दत तकलीफ़ से बेहोश हो गया। उसे कुछ होश नहीं रहा। बहरहाल बाकी लोग अली हैर शाह और उन लोगों की गोलियों का शिकार हो गए। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या था। नईम शाह अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांगने के लिए गया और खुद भी मौत का शिकार हो गया, लेकिन दीन मोहम्मद ज़िंदा बच गया। जब उसके सीने में बगल के पास गोली लगी तो अली हैर शाह और उसके साथी यही समझे कि वो भी हलाक हो गया, लेकिन वो बच गया था। फिर जब उसे होश आया तो उन तीनों नौजवानों का कहीं नामो निशान नहीं था। उनके घोड़े भी गायब हो गए और उसके पास नईम शाह और दूसरे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। दीन मोहम्मद इंतहाई खौफज़दा हो गया। उसके जिस्म से काफ़ी खून बह चुका था, लेकिन वो एक बाहिम्मत आदमी था। अधेड़ उम्र था, लेकिन नौजवानी की उम्र में पहलवानी करता रहता था, इसलिए हादसा जानदार था। इसलिए कराहता वो अपनी जगह से उठा। आंखों के सामने धुंधली धुंधली परछाइयाँ नाच रही थी, लेकिन हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। नईम शाह की लाश को देखा, आसपास के दूसरे लोगों को देखा। किसी में ज़िंदगी की नमक बाकी नहीं थी। खौफ से उसका कलेजा कांपने लगा, लेकिन वो खुद ज़िंदा बच गया। और ज़िंदगी इंसान को हद से ज़्यादा प्यारी होती है। भटकती हुई इसकी निगाहें आखिरकार इधर उधर बिखरे हुए घोड़ों पर पड़ गई। मालकान मर चुके थे, लेकिन घोड़े वहीं मौजूद थे। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। दीन मोहम्मद जानता था कि जिस कदर नकाहत उसे हो गई है, इसमें ये तो मुमकिन नहीं कि इन लाशों को उठाकर घोड़ों पर डाले और उन्हें गुलजाम गोट ले जाए, लेकिन वो खुद किसी न किसी तरह एक घोड़े के करीब पहुंच जाए। फिर घोड़े की पुश्त पर पहुंचने में उसे चंद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो उसका दिल ही जानता था। इस वक्त उसके जहन में इंतहाई खौफ था कि अगर उसे ज़िंदा देख लिया गया और फिर वो लोग फिर से नज़र आ गए तो यकीनी तौर पर वो उसे ज़िंदगी से महरूम कर देंगे। घोड़े की पुश्त पर उसने तकरीबन लेट कर गुलजाम गोट का सफ़र किया और बड़ी मुश्किल से अपनी बस्ती में दाखिल हुआ। हालत काफ़ी ख़राब थी और जो कुछ हुआ वो इंतहाई सनसनीखेज़ था। वो सोचने लगा कि अगर अपने घर चला गया और बिस्तर पर लेट गया तो कौन जाने ज़िंदगी बच सकेगी या नहीं। चनाचे वो सीधा गुलजाम की हवेली पहुंच गया। गुलजाम को सूरत हाल मालूम हो चुकी थी। सबसे बड़ा वडेरा था और इस बात पर नाराज़ भी था कि नईम शाह उसके पास आने की बजाय खुद ही सारे मामले निपटाता फिर रहा है। बहरहाल नईम शाह भी ज़मींदार था और उसका अपना भी एक मुकाम था, इसलिए आज तक गुलजाम ने कभी नईम शाह को किसी बात पर टोका नहीं। लेकिन जब उसे दीन मोहम्मद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली तो एक हमदर्द इंसान की हैसियत से उसने दीन मोहम्मद को अपने औताक के सामने तलब कर लिया। दीन मोहम्मद की कैफियत देखकर वो एकदम संभल गया। अरे दीनू, क्या हो गया रे तुझे? तू तो खून में डूबा हुआ है। कि नईम शाह ने तुझे ही अपने बेटे का कातिल समझ लिया? जाम साई, मेरी ज़िंदगी थोड़ी देर के मेहमान है, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे बाबा, क्या बताओगे तुम लोग हमें? तुम खुद ही अपने सारे मामले निपटाते रहते हो, हमारी ज़रूरत ही नहीं समझते। तुम और तुम्हारा नईम शाह बेटा मारा गया, हमारे पास आने की बजाय होती मामला निपटाने के लिए चल पड़ा। मर्ज़ी है उसकी बाबा। नहीं बड़े साईं, अब वो अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए दुनिया में नहीं। जिन लोगों ने कलीम शाह को मारा उन्होंने उसे भी मार दिया और उन्हीं की गोली से मैं भी ज़ख्मी हुआ हूँ साईं। वो मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए। अगर उन्हें ज़रा भी एहसास होता कि मेरे अंदर अभी ज़िंदगी बाकी है साईं, तो मुझे और भी बहुत सी गोलियाँ मार देते। साईं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया है। वो बस्ती अली हैर मोहम्मद गोट का ही रहने वाला है। सारी तफसील दीन मोहम्मद ने गुलजाम को बताई और गुलजाम इस बात पर अफसोस करने लगा कि नईम शाह अब इस दुनिया में नहीं। बहरहाल ये एक दुख भरी बात थी और गुलजाम को भी अफसोस हुआ। ठीक है बाबा, तू जा और अपना इलाज करा, हम देखेंगे इस मसले को। अब इस तरह से तो अपने गोट में दाखिल होकर कत्ल वारतगरी करने वाले को हम नहीं छोड़ते। और फिर नईम शाह हमारा अपना ही आदमी था।
ٹھیک ہے وہ غلطیاں کرتا تھا، لیکن اب اس سے ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو گئے، کیونکہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں۔ غازی شاہ نے قربان کو اس سے پہلے کبھی اس طرح بوکھلائے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی گوشت کے باغ میں اس وقت غازی شاہ باغ کی سیر کر رہا تھا، اور اتفاق کی بات تھی کہ اکیلا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کیتھرائن اس کے ساتھ موجود نہیں تھی، بلکہ کیتھرائن باغ میں دوسری طرف نکل گئی اور غازی شاہ اس طرف نکل آیا۔ قربان گھبرایا ہوا سے اس کے سامنے پہنچا اور غازی شاہ اسے دیکھ کر حیران رہ کہ کیا بات ہے قربان، خیر سے تو ہو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ سائیں بہت خاص بات۔ ارے کیا؟ بولو۔ سائیں خودوانہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اس کے ڈیرے کے ایک بندے کو پولیس نے بھون کر رکھ دیا۔ غازی شاہ ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ کچھ دیر تک تو اس کی آواز ہی نہیں نکل سکی، لیکن پھر اس نے بڑی مشکل سے پوچھا، اور علی ہے شاہ؟ نہیں سائیں، چھوٹے سائیں خیریت سے ہیں اور زندہ ہیں اور گوشت میں پہنچ چکے ہیں۔ ارے! غازی شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، آؤ بیٹھو، کیتھرائن ابھی اس طرف گئی ہے، مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ سائیں آپ کو خود بھی ادھر کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ علی خیر شاہ نے گلجام گوشت میں داخل ہو کر گلجام کے ایک بڑے زمیندار کے بیٹے کلیم شاہ کو قتل کر دیا تھا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ غازی شاہ نے کہا، سائیں نعیم شاہ کلیم شاہ کا باپ ہے، وہ گلجام سے شکایت لے کر آیا تھا اور بڑی دھمکیاں دے کر گیا ہے سائیں مکرم شاہ کو۔ غازی شاہ کے وجود میں ایک لمحے کے لیے سرسراہٹ سے پیدا ہوئی، کوئی بھائی کو دھمکیاں دے کر گیا ہے، اس بات نے اسے تھوڑا سا متاثر کیا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنے جذبات کو سنبھال لیا۔ سامنے کیتھرائن ٹہل رہی تھی، اس نے کہا، آگے بولو۔ سائیں آگے کیا بولوں، بس جو تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں وہی ہے، پر ذرا ہوشیار رہیں، بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں گے، علی خیر شاہ کو تو بچانا ہی ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ سائیں ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں، باقی تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ خیال رکھنا پوری طرح سے۔ آپ فکر مت کرو، سائیں قربان نے کہا اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ علی خیر شاہ علی خیر گوشت کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ جمالو اپنی بستی واپس چلا گیا، وزیر بخش اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد وزیر بخش نے کہا، سائیں علی خیر شاید میرے بارے میں کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ میں خودوانہ کے ساتھ ڈاکوں کا کام کرتا ہوں۔ میرے گھر کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں کہیں نوکری چاکری کرتا ہوں۔ ابھی سائیں تھوڑے دن تک میں خاموشی سے ادھر وقت گزاروں گا، آپ بھی اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیے، دیکھتے ہیں آگے یہ صورتحال کیا ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہوشیار رہنا وزیر بخش، اگر اتفاق سے کوئی تم تک پہنچ جائے تو یہ کہنے کی بات نہیں کہ زبان نہیں کھولو گے۔ وزیر بخش ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، سائیں ایک بات کہیں آپ سے کہ وزیر بخش کو کسی بھی وقت آزما لینا، جان کی بازی لگا کر دوستی کی حفاظت کرے گا، اگر ایسا ہو تو دوستوں میں ماننا، ورنہ سوچ لینا کہ بس کچھ دن کے لیے کوئی ملا تھا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے وزیر بخش، علی خیر شاہ نے کہا اور اپنے گھوڑے کا رخ بدل گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں علی خیر گوٹ کے علاقے میں داخل ہوئے۔ علی خیر جانتا تھا کہ کیتھرائن کے پاس اس کے لیے خفیہ ٹھکانہ موجود ہے، اس خفیہ ٹھکانے میں کسی کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایسے وقت میں کیتھرائن کے پاس جب سب آرام کی نیند سو رہے تھے، ویسے بھی کیتھرائن کے گھر کی فضا بے حد پر اسرار اور رازوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں یہ باتیں مشکل سے ہی باہر نکل سکتی تھی، اس لیے اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن وزیر بخش کے ستارے کچھ گردش میں تھے، کیونکہ کچھ عرصے سے مکرم شاہ نے گشت کرنا شروع کر دیا اور خفیہ طریقے سے تاریک راہوں پر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر حالات کی نگرانی کرتا تھا۔ اور اتفاق سے اس وقت جب علی خیر بخش وزیر بخش سے جدا ہو چکا تھا اور وزیر بخش اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، دور سے تاریکی میں مکرم شاہ نے اس گھوڑے کو دیکھا جو ٹہلنے والے انداز میں علی خیر گوٹ کی سرحد سے اندر داخل ہو رہا تھا، خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مکرم شاہ کے ذہن میں تجسس پیدا ہو گیا، رات کے اس وقت اس شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کون بستی میں داخل ہوا ہے، یہ خیال اس کے دل میں آ رہا تھا، اور وہ ایک دم سنبھل گیا۔ پھر اس نے انتہائی احتیاط کے ساتھ آنے والے کا تعاقب شروع کر دیا اور پوری ہوشیاری سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ گھڑ سوار ایک گلی میں مڑ کر ایک گھر کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ مکرم شاہ کا گھوڑا اتنے فاصلے پر تھا کہ مکرم شاہ سیاسی کارروائیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ گھوڑے کو ایک ستون سے باندھنے کے بعد گھوڑ سوار گھر کے دروازے پر پہنچا، دستک دیر انتظار کرتا رہا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ مکرم شاہ کے ذہن میں تجسس کی لہریں اٹھ رہی تھی، کافی دیر تک کھڑا ہوا اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی کارروائی ہو، لیکن یوں لگتا تھا کہ گھوڑ سواری سے گھر کا کوئی فرد ہے، اب وہ باہر نہیں آئے گا۔ مکرم شاہ نے اس گھر کو اچھی طرح ذہن نشین کیا، پھر وہاں سے واپس چل پڑا۔ دوسرے دن صبح کو اس نے حمزہ کو اپنے پاس طلب کر لیا اور حمزہ سے کہا، حمزہ ایک گھر کی نشاندہی کر رہا ہوں تمہیں، مجھے بتاؤ رات کو وہاں کون آیا ہے اور کون رہتا ہے اس گھر میں؟ جو حکم سائیں، حمزہ نے گردن ہم کر کے کہا۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد اس نے پوری تفصیل بتائی۔ سائیں اس گھر میں ریاض بخش رہتا ہے، ریاض بخش ایک اچھا آدمی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، رات کو آنے والا اس کا بڑا بیٹا وزیر بخش ہے جو حیدرآباد میں کوئی نوکری کرتا ہے، یہی سنا ہے اس کے بارے میں، کوئی اچھی نوکری کر رہا ہے، وہ رات کو وہی گھوڑے پر آیا ہے، اصل میں وہ بڑے ناوقت آیا تھا اور اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا، شریف بچہ ہے سائیں، ہو سکتا ہے گھوڑے کو اس لیے تیز نہ دوڑا رہا ہو کہ آس پاس کے لوگ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سے جاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، بس ایسے ہی میرا دل چاہا تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں، کیونکہ رات کو میں نے اسے وادی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی سائیں، مکرم شاہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا، کبھی کبھی دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی، ہو سکتا ہے رات کی تاریکیوں میں اس کا لخت جگر بھی سر راہ اسی طرح نظر آ جائے۔
دل تڑپ اٹھتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ میں اسے کہوں گا کہ بیٹا تو میرا سہارا ہے، اس طرح کیوں اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لیا ہے۔ ایسے خیالات جب بھی آتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کیتھرائن بےحد چالاک تھی، اسے غازی شاہ پر اعتماد تھا۔ قربان کو بھی اس نے اپنی دانش سے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اور قربان بھی اس کی وفاداری کا دم بھرنے لگا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں کیتھرائن سے اندازی کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ قربان تمام تر حالات میں غازی شاہ کا ہی وفادار تھا۔ کیتھرائن کے سلسلے میں اگر غازی شاہ کی نظر سیدھی تھی تو قربان علی موقع شناس تھا، وہ جانتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ بہرحال قربان تو چلا گیا، کیتھرائن واپس آئی اور مسکراتی نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھنے لگی۔ قربان کیسے آیا تھا؟ غازی شاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر پریشان لہجے میں بولا، بری خبریں لے کر آیا تھا۔ خیر ہے چھوٹے سائیں، کیا بات ہے؟ خودوانہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اس کے تمام آدمیوں کو پولیس نے بھون کر رکھ دیا، اور کہ علی خیر؟ کیتھرائن نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بچ گیا، اس نے بہت خطرناک قدم اٹھایا ہے۔ غازی شاہ کیتھرائن کو ساری تفصیل بتانے لگا تو کیتھرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ علی خیر شاہ ہماری مقصد کی تکمیل کے لیے تیار ہو گیا؟ کیا مطلب؟ غازی شاہ نے پوچھا۔ کیتھرائن ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، ہمیں اب اس کی بھرپور حفاظت کرنی ہے۔ جس انداز میں اس نے آغاز کیا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ خودوانہ پولیس کا شکار ہو گیا۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ آنے والے وقت میں علی خیر شاہ اس کے گروہ کا سردار ہو، یعنی خودوانہ کی موت کے بعد علی شاہ کی صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ خودوانہ کے دل میں اپنا مقام پیدا کرے گا اور خودوانہ خود اسے اپنا جانشین مقرر کرے گا۔ لیکن بہرحال وہ جو کچھ کر رہا ہے بڑی بات ہے۔ گلجام گوٹھ میں ہانسی لیدے ہو رہی ہے سائیں۔ مکرم شاہ کے پاس کلیم اللہ کا باپ نعیم شاہ آیا، ہانسی طلح حالات ہو گئے ہیں۔ ویری گڈ، یعنی یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے شروع ہو گیا۔ ویسے تمہیں ایک بات کی داد دینی پڑے گی غازی شاہ کہ کیتھرائن جو سوچتی ہے بہت اونچا سوچتی ہے۔ ظاہر ہے اس بات سے گواہ تو میں خود ہوں، جو تمہاری اونچی سوچ کی وجہ سے تمہاری غلامی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ غلامی؟ کیتھرائن نے تیکھی نگاہوں سے غازی شاہ کو دیکھا۔ ہاں تو اور کیا میں تمہاری غلامی نہیں کرتا بابا؟ ایک بات تمہاری منہ سے نکلتی ہے، میں اس کی تکمیل کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھو نا، تم نے آہستہ کر کے سبھی کو شکست دے دی ہے، کیا تمہاری اس جنگ میں تمہارے سپاہی نہیں؟ کیتھرائن نے فوراً ہی پینسا بدلا اور مسکرا کر بولی، کیوں نہیں، مگر سپاہی نہیں، میرے حکمران تو تم ہی ہو غازی شاہ۔ یہ جنگ میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے لڑ رہی ہوں، کیا سمجھے؟ مجھے اپنے لیے جنگ لڑنے کی کیا ضرورت نہیں۔ جب تمہارا دل مجھ سے بھر جائے گا لندن واپس چلی جاؤں گی اور تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ ایسی بات تم نے کیوں کہی تھی؟ کیا تم نے آج تک کبھی میرے اندر یا میری محبت میں کوئی کمی محسوس کی؟ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ کمی نہیں محسوس کی۔ اگر محسوس کرتی تو تمہیں ذرا بھی پریشان نہ کرتی اپنے لیے۔ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ ابھی کچھ نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں کہ شمیلہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں غازی شاہ کہ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر بھی کچھ کام کیے ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کون سے کام، کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتی ہو میرے لیے ہی کرتی ہو اور میں اجازت کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں تو تمہیں ہر طرح کی اجازت دے چکا ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ، تمہارے اس اعتماد نے مجھے حوصلہ بخشا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بھی قدم اٹھا لوں۔ میں تمہیں شمیلہ کے باپ ناگی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے غازی شاہ کا ماتھا ٹھنکا، اس نے گہری نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال گزرا کہ کیتھرائن کو کہیں حقیقت تو معلوم نہیں ہو گئی۔ وہ اس لیے تو یہ گفتگو نہیں کر رہی، لیکن یہ بظاہر کیتھرائن کے چہرے سے ایسی کسی بات کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں ناگی ہمارے لیے خطرہ تھا۔ وہ روایتی قسم کا آدمی، جب میں نے پہلی بار اسے تمہاری شادی کی بات چیت کی تو وہ کہنے لگا کہ پہلے وہ بستی کے لوگوں سے معلومات حاصل کرے گا۔ ناگی اگر بستی کے لوگوں سے معلومات حاصل کرتا تو سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا۔ نتیجے میں اسے اغوا کرنا پڑا اور اس طرح ہم نے اپنا یہ کام کیا۔ میں نے اسے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ناگی کو زیارتوں کا لالچ دیا جائے گا۔ یہ روایتی قسم کے بوڑھے اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ناگی کو زیارتوں کے بہانے میں نے یہاں سے بھیجا اور راستے میں قتل کرا دیا۔ کیا؟ غازی شاہ نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ ہاں سائیں، یہ بڑا ضروری تھا، ورنہ ہم اپنے راز کو کبھی راز نہیں رکھ سکیں گے۔ میرے ذہن میں ایک مضبوط منصوبہ ہے اور جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا سائیں کہ شمیلہ ہمارے لیے صرف ایک مشین کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہ بچہ پیدا کرے گی تو اسے بھی دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ وہ تو بس ایک ٹیوب ہے جو خالی ہو جانے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینک دی جاتی ہے۔ ہم اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دیں گے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا بچہ نہیں کسی اور کا ہے۔ سائیں کیا پہنچ سکیں گے یہ لوگ میرے ذہن تک؟ دماغ رکھتی ہوں، دماغ۔ ویسے سائیں تمہارے دل میں تو اس کے لیے کوئی محبت نہیں پیدا ہوئی؟ ہو جاتا ہے ایسا بھی۔ یہ وہ لمحات تھے جو غازی شاہ کو اپنا مستقبل بچانے کے لیے محنت کرنا تھی۔ کیتھرائن جیسی زیرک عورت کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں تھا۔ اس سے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، جب تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو نا کیتھرائن، تو میرا دل دکھتا ہے۔ جب ہم لوگ انگلینڈ سے واپس آئے تو میرے دل و دماغ میں یہی خیال تھا کہ وہ لوگ میرا نہیں بلکہ تمہارا استقبال کریں گے، تمہیں ذرا آنکھوں پر جگہ دیں گے۔ چنانچہ تم میری بیوی ہو، جب انہوں نے تمہیں یہاں
तुम्हारी शायानी शाह मुकाम ना दिया तो मेरे इख्तलाफात शदीद से शदीद तर होते चले गए। इसका मतलब क्या है तुम जानती हो? सिर्फ ये कि मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ और जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे अफसोस होता है। नहीं मेरे भोले साईं, ऐसी बात मैंने तो लाड में पूछा है तुमसे। औरत की फितरत को नहीं जानते, वो सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। मैं भी तो औरत ही हूँ ना, मगर मैं झूठी तारीफ़ तो नहीं करता। तुम्हें ही तो तारीफ़ के लायक हो। बाग से वापसी हो गई और गाजी शाह शदीद परेशानियों का शिकार हो गया, लेकिन फिर रात की तारीकी में अली हैर शाह घर वापस पहुँच गया। अपने घोड़े को उसने कहीं छोड़ दिया था। इस वक्त कैथराइन सो रही थी और गाजी शाह कैथराइन से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में बेईमानी का शिकार हो गया। चनाचे जाग रहा था और उसके जहन में सन्नाटे उतरे हुए थे। कैथराइन ने शमीला के बारे में जो अल्फाज कहे वो दिल पर कचोके लगा रहे थे। ऐसा तो किसी तौर पे मुमकिन नहीं है और ना ही मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है। शमीला उसकी हलवत में रही है, उसके बदन की राजदार है। इस तरह तो किसी को मौत के घाट नहीं उतर जाना चाहिए। कैथराइन ने तो बेचारे बूढ़े नागी बाबा को भी ज़िंदगी से दूर कर दिया था, जबकि वो एक बेकसूर इंसान था और उसे किसी तरह भी मुजरिम नहीं गर्दाना जा सकता था। फिर वो क्यों इस तरह ज़िंदगी से महरूम हो? वो बाहर निकल आया, जहन हाथ उलझन का शिकार था कि उसे अली हैर नज़र आया, जो रात की तारीकी में खुफिया तौर पर अंदर दाखिल हुआ। गादी शाह ने उसे पहचान लिया और अली हैर ने भी गादी शाह को देखी और उसके पास फ़ोन के चाचा साईं में आ गया। अंदर आओ, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं चाचा साईं, किसी ने नहीं देखा। आओ मेरे साथ आओ। ये कहकर गादी शाह अली हैर शाह को तहखाने में ले गए। यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ कर ली गई थी। कैथराइन ही इस सिलसिले में कार्रवाई करती रही थी। गादी शाह ने अली हैर शाह को देखते हुए क्या कहा, क्या तुम जख्मी हो? नहीं चाचा साईं, क्यों? मैं ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे इतलात मिल चुकी हैं। हाँ चाचा साईं, बेखबर तो तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। बहरहाल क्या इतलात मिल चुकी हैं, ये बताओ। तुमने गुलजाम गोट में क्या किया? 2 बंदे मार दिए थे। उधर एक वहाँ के ज़मींदार का बेटा था, कलीम शाह नाम था उसका। दूसरा कौन था नहीं मालूम। क्यों मारे थे? हाँ, साफ़ करने के लिए चाचा साईं। अभी तो ज़िंदगी में न जाने कितने बंदों को मारना है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? गादी शाह ने फटी फटी आंखों से अली हैर शाह को देखा। इस बेपरवाही से अली हैर शाह ने इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात की थी। उसे ये अंदाज़ा हो रहा था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन कैथराइन भी तो यही चाहती थी। अली हैर शाह ने कहा, इसके बाद मैंने जड़ ही ख़त्म कर दी। 3 बंदे और मारे चाचा साईं, उनमें एक कलीम शाह का बाप नईम शाह बाकी था, बाकी 2 और थे। क्या नईम शाह को मार दिया तुमने? हाँ, रास्ते में मिल गए थे। उनके दिमाग पर यह हब सवार हो गया कि हमें गिरफ्तार कर ले। नतीजे में हमने उनकी छुट्टी कर दी और उसके साथियों को भी मार दिया। उनकी लाशें क्या हुई? साईं खुदवाना उस्ताद ने बताया था कि जिन्हें कत्ल कर दो उनकी लाशों को निगाह भरकर भी ना देखो। हम नहीं जानते कि उन लाशों का क्या हुआ, लेकिन एक बात बड़े अफसोस की तुम्हें बतानी है, वो ये कि बेचारा खुदवाना भी पुलिस के हाथों मारा गया। सारे बंदे भून दिए गए उसके। अगर उस वक्त भी हम डेरे पर मौजूद होते तो मारे जाते। लिखता है पुलिस ने बहुत बड़ा रेड किया था। अली हैर शाह हालिद डाकुओं की ज़ुबान बोल रहा था। वही बेपरवाही, वही निडरपन उसके चेहरे पर था। गादी शाह ने पूछा, तुम अकेले ही आए हो? 2 बंदे और थे साथ। एक तो अली हैर गोट का ही रहने वाला है, दूसरा एक और गोट का, वो वहाँ चला गया। चलो ठीक है, तुमने रात की तारीकी में यहाँ आने का फ़ैसला करके एक अच्छा कदम उठाया। अब तुम्हें कुछ दिन यहाँ कैद रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ताक में हैं। जैसा आपका हुक्म चाचा साईं, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। काफ़ी देर तक गादी शाह से बातें करता रहा और उसके बाद बाहर निकला है। बहुत सी सोचें दामनगीर थी। दूसरे दिन नाश्ता खामोशी से किया गया। उसके बाद उसने कैथराइन को अली हैर शाह के बारे में बताया। कैथराइन बेचैन हो गई। क्या वाकई कहाँ है वो? तहखाने में। आओ, चलो मेरे साथ चलो। नहीं तुम जाओ, मैं रात को बहुत देर तक उससे बात कर चुका हूँ, मुझे ज़रा बाहर जाना है। कैथराइन ने उसी बात पर कोई गौर नहीं किया। अली हैर शाह की आमद ने उसे हाथ से जज्बाती कर दिया था। चनाचे वो तहखाने की जानिब बढ़ गई और गादी शाह हवेली से बाहर निकला है। उसे कुर्बान की तलाश थी। बहरहाल कुर्बान से ज़्यादा राजदार वफादार दूसरा कोई आदमी नहीं था। चनाचे वो कुर्बान को तलाश करके उसके पास पहुँचे। कुर्बान साईं पर कुर्बान। अली हैर शाह आ गया और मैंने उसे महफूज कर दिया है। जी साईं, मुझे मालूम है। ठीक, अब मैं तुमसे एक ख़ास बात करने जा रहा हूँ। मुझे इस सिलसिले में कोई बेहतर मशवरा दो। इस वक्त मैं ज़हनी तौर पर परेशान हूँ। हुक्म साईं। कुर्बान ने मुस्तैदी से कहा, तुम्हें मालूम है कि कैथराइन ने नागी बाबा के कत्ल की फरमाइश की थी और इत्तेफाक की बात है कि तुमने मुझसे तज़किरा कर दिया। नहीं साईं, ये इत्तेफाक की बात नहीं है। हमारा अपना भी दिमाग है, थोड़ा बहुत तो सोच सकते हैं इस दिमाग से। और साईं, ज़रूरी था कि आपको इस बात की खबर कर दी जाए, क्योंकि शमीला भी आपकी बीवी है। हाँ, मैं कैथराइन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी की साथी है, लेकिन उसे कहने से मैंने शमीला से शादी की। वो जो कुछ चाहती है कुर्बान, तुम्हारे इल्म में है। तुम वाहिद आदमी हो जिसे हम दोनों के सारे राज मालूम है। कुर्बान, सारी बातें अपनी जगह, मगर मैं अपने बच्चे से नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। बेशक कैथराइन उसे अपनी औलाद बनाकर दुनिया के सामने लाएगी, लेकिन फिर भी ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि उसकी माँ शमीला है। शमीला मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। अब मैं इतना जानवर तो नहीं हूँ कि उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर उसे हलाक कर दूँ। कैथराइन यही चाहती है कुर्बान। वो कहती है कि जैसे ही शमीला बच्चे की माँ बनेगी, उसे हलाक कर दिया जाएगा और बच्चा अपनी तहवील में ले लिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कुर्बान, मैं ऐसा नहीं चाहता। आप ठीक कहते हो साईं, सारी बातें अपनी जगह, मगर ये बड़ी गैर इंसानी हरकत होगी कुर्बान। इस सिलसिले में मैं सख्त परेशान हूँ। मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ कुर्बान। थोड़ी देर तक खामोश रहा, सोचता रहा, फिर बोला, साईं आसान तरकीब है।
اتنی بڑی مشکل کو تم آسان کہہ رہے ہو قربان؟ سائیں پر قربان، آپ نے قربان پر اتنا بڑا اعتماد کیا؟ قربان جو کچھ کہے گا وہ آپ کے مفاد میں ہوگا سائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ نواب شاہ میں میرا گھر ہے۔ میں نے ناگی بابا کو نواب شاہ پہنچا دیا ہے سائیں۔ آپ ایک کام کرو، کراچی میں بہت بڑا شہر ہے، وہاں کسی کا گم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ کراچی کے کسی علاقے میں ایک نیا مکان خریدو، ناگی بابا کو اس مکان میں منتقل کر دو، پھر جس وقت چھوٹی بیگم سائیں شمیلہ کے یہاں ولادت ہونے والی ہو تو چال چل کر انہیں ایمرجنسی میں کراچی لے جاؤ، جبکہ آپ کراچی میں پہلے ہی ان کا نام کسی ہسپتال میں رجسٹرڈ کروا دو۔ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ کسی بھی طرح بیگم سائیں کو ادھر ہی روکو اور انہیں وہاں تک جانے نہ دو۔ پھر وہاں سے آپ ولادت کے دوران شمیلہ بیگم سائیں کی موت کی اطلاع دو اور بچے کو لے آؤ۔ دونوں کام ہو جائیں گے سائیں۔ ناگی بابا کو بعد میں تھوڑے دن کے لیے زیارتوں پر بھیج دو تاکہ انہیں بھی شبہ نہ رہے، بلکہ ولادت سے تھوڑے عرصے پہلے ہی بھیج دو اور ادھر سارا انتظام کر دو۔ ورنہ سائیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کیتھرائن بیگم سائیں یہ چاہتی ہیں کہ رازداری قائم رہنے کے لیے شمیلہ بیگم سائیں کو اس دنیا میں نہ رکھا جائے تو سائیں آپ یہ سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ شمیلہ بیگم سائیں بھی اپنے بچے سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ ہوں گی۔ واقعی میں نے اس بڑی الجھن کے بارے میں نہیں سوچا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، میں نے غور ہی نہیں کیا اس پر۔ باقی بچہ ہو جانے کے بعد جب اس بچے کو کیتھرائن کے حوالے کر دیا جائے گا تو شمیلہ بھی مجھ سے یہی سوال کرے گی کہ اس کا بچہ کہاں گیا۔ سائیں اس کے لیے مجھے معاف کرنا، بڑی بات نکال رہا ہوں۔ شمیلہ بیگم سائیں کو آپ یہ اطلاع دو گے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ غازی شاہ منہ کھول کر رہ گیا، اس کے دل پر چوٹ سی لگی، لیکن صورتحال ہی ایسی تھی، وہ الجھن میں پڑ گیا، لیکن قربان کی باتوں سے 100% درست لگ رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان ماں باپ کی زندگی بھی اسی طرح بچائی جا سکتی تھی۔ واقعی یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے قربان سے کہا، قربان بچے کی ولادت میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا، تم ایسا کرو کہ کراچی جا کر ناگی بابا کو زیارتوں پر بھیجنے کے انتظامات کر دو۔ اخراجات کی اطلاع بالکل مت کرنا، اخراجات کی پرواہ بالکل مت کرنا۔ اس کے علاوہ کسی اچھی جگہ ایک مکان خرید لو، کچھ ملازم وغیرہ اور اس کی صفائی ستھرائی پر لگا دو۔ یہ سارے کام تمہیں کرنے ہیں، میں تمہاری ہی ہدایت پر عمل کروں گا۔ جو حکم سائیں قربان نے گردن جھکا دی۔ مکرم شاہ اس معاملے میں اپنے آپ کو ایک بالکل ہی ناکام آدمی سمجھتا تھا، اور کتنی ہی بار اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ علی خیر گوٹ کی سرداری چھوڑ دے اور کسی اور کو اس جگہ مقرر کر دے۔ غازی شاہ کے لیے دل بار بار چاہتا تھا کہ اپنی تمام ذمہ داریوں اس کی شانوں پر رکھ دے، لیکن شرجیلہ اس سلسلے میں سب سے بڑی مخالف ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے مکرم شاہ سے شدید اختلاف تھا، بلکہ ایک بار اس نے آفیشن سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، مکرم شاہ اتنا شریف ہے کہ اس دور کے لیے اتنے شریف لوگ بالکل ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دور تو ایسا ہے آفیشن کے انسان کو ہر طرح کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے، ورنہ دشمن کبھی نہیں چھوڑتا۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مکرم شاہ کو میں اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ علی خیر محمد گوٹ کے مسائل کو حل کر سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو خود غازی شاہ کا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مکرم شاہ سے اختیارات لے کر غازی شاہ کو سونپ دیا جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ آفریشن بیچاری بھلا اس سلسلے میں کیا سمجھا سکتی تھی۔ بہرحال مکرم شاہ اپنے ہی مسئلے میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پچھلے دنوں جس طرح واقعات پیش آئے تھے، شرجیلہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ شرجیلہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ البتہ شرجیلہ کے اپنے استطاعت اس سلسلے میں بہت شدید تھے، اس کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ چند افراد جو اس کے لیے کام کرتے تھے کیتھرائن کی سازش سے اس سے دور ہو گئے۔ سب سے بڑا دکھ اسے سچل کا تھا۔ سچل کو اسے زندگی بچانے کے لیے یہاں سے نکال دیا، اور اب سچل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سکھا اور اس کے ساتھ ہی دوسرے چند کردار سارے کے سارے کیتھرائن کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ اور شرجیلہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اپنا یہ کام پورا کر سکے۔ پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا، گوٹ سلامو اس کا مائکہ تھا۔ ماں باپ تو بیچارے کب کے مر چکے، لیکن گوٹ سلامو میں اور بہت سے عزیز و اقارب تھے۔ اکثر شرجیلہ کے چچا، تایا زاد، بھائی وغیرہ اس سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ برسوں سے وہ گوٹ سلامو نہیں گئی تھی۔ اپنے ہی مسائل پیچھے نہیں چھوڑتے تھے۔ ان دنوں وہ سنجیدگی سے گوٹ سلامو جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے مکرم شاہ کو بلا بھیجا، مکرم شاہ میں بڑی تھکن محسوس کر رہی ہوں، کچھ دن کے لیے گوٹ سلامو جانا چاہتی ہوں۔ بیگم سائیں آپ حکم کرو۔ جب آپ حکم کرو میں انتظام کر دوں گا۔ شرجیلہ نے نگاہیں اٹھا کر مکرم شاہ کو دیکھا اور بولا، پھر تم جتنی تیزی سے بوڑھے ہوتے جا رہے ہو تمہیں اس کا احساس ہے؟ مکرم شاہ کے ہونٹوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بیگم سائیں عمر تو بڑھ رہی ہے نا؟ اتنی بھی نہیں بڑھ رہی مکرم شاہ۔ دیکھو بیٹا، ایک بات کہوں تم سے، اولاد اور والدین کا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ بچپن ہوتا ہے تو ماں باپ ہر سمت دکھاتے ہیں، ادھر دیکھو بیٹا، وہ دیکھو، وہ سورج، وہ چاند، وہ درخت، وہ پھل، وہ اندھیرا، وہ اجالا، اور بچے گردن ہلاتے جاتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں سب کچھ سمجھا لیا انہوں نے۔ میں سمجھتی ہوں انہیں ایک اور بات سوچنی چاہیے، وہ یہ کہ ان کے ماں باپ ان سے عمر میں جتنے زیادہ آگے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا تجربہ بھی ان سے آگے رہتا ہے۔ ان کے تجربے ختم نہیں ہو جاتے بیٹا، بڑھتے رہتے ہیں۔ اور دنیا کا ہر مفکر اور ہر محقق یہ بات کہہ چکا ہے کہ تجربہ صرف اور صرف عمر دیتی ہے۔ بے شک کچھ لوگوں کو زندگی کی ٹھوکریں زیادہ ہوشیار کر دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عمر کی برتری قائم رہتی ہے، اور عمر جو تجربہ دیتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں مکرم شاہ کہ تم اگر اسی سال کے بھی ہو جاؤ، 80 سال کے، اور میں زندہ رہوں، تو میرا تجربہ تم سے 20 سال آگے رہے گا، اور تم اسے چیلنج کر ہی نہیں سکتے۔ میں جانتا ہوں بیگم سائیں، پھر تم یہ
پھر تم نے یہ کیوں نہیں مانا کہ علی خیر محمد کو مکمل طور پر غازی شاہ کی تحویل میں نہیں دینا؟ بیگم سائن جس وقت میں غازی شاہ کو یہ اطلاع دینے گیا کہ میرے ہاں بیٹا ہوا تو وہ مٹھائیوں کا ٹوکرا رکھے میرے ہاں بیٹا ہونے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ بیگم سائن جب وہ پیدا ہوا تھا تو میرا دل بھی یہی چاہتا تھا، مجھے اپنی چاہت کا وہ منظر یاد آ گیا، میں کیسے منع کرتا؟ آپ خود سوچو، بھائی ہے وہ میرا اور بھی برا ہو جائے، میری اسے تو محبت کم نہیں ہو سکتی۔ بیگم سائن میں مانتی ہوں، مگر اسے غازی شاہ کی تحویل میں دینے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اسے کیتھرائن کی تحویل میں دے دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا بیٹا اتنا برا انسان نہیں، لیکن ہر گزرنے والا دن اسے برا بنا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہر گزرنے والا دن اسے برا بنا رہا ہے کیونکہ وہ کیتھرائن کی صحبت میں ہے۔ ارے تم کیا سمجھتی ہو مکرم شاہ، کیتھرائن غازی شاہ کے پیار میں ڈوب کر نہیں آئی؟ وہ انگریز زادی اور انگریز ہماری قوم سے ہمیشہ نفرت کرتے ہیں، بعض صلاح الدین ایوبی کے دور کی نہیں ہے، نہ جانے کب سے ان کے دلوں میں ہمارے لیے کینہ ہے۔ وہ سب کے سب دوست ہو سکتے ہیں، ہمارے نہیں۔ اور علی خیر محمد گور تو ویسے بھی انگریزوں کے لیے توپ کا دھانا رہی ہے، وہ اس سے نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور یہ انگریز لڑکی یہ بھی جانتی ہوگی اپنے ماں باپ کی تاریخ، یہ کبھی ہماری دوست نہیں ہو سکتی۔ مگر بیٹے، والدین بعض جگہ بالکل بے بس اور مجبور ہوتے ہیں، اپنی اولاد پر مکمل اختیار ہوتا ہے انہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے شرمندہ ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ اختیار ان کے پاس نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کاش میں علی خیر محمد کو کیتھرائن سے بچا سکتی، اور دیکھ لو آج میرا تجربہ زیادہ طاقتور ہے۔ مکرم شاہ کی گردن جھکی ہوئی تھی، ماں جو کچھ کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کس طرح علی خیر محمد طوطے کی طرح ہاتھ سے اڑ گیا، اور اب باپ کی نگاہیں ہر طرف گردش کر رہی تھیں، مگر بیٹے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ طرح طرح کے خوف اور وسوسے بھی دل میں تھے۔ علی خیر محمد اگر پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو اسے کیسے بچا سکتا؟ اگر ایک قاتل کی زندگی محفوظ بھی کر لی تو گوٹھ والے کیا کہیں گے؟ گوٹھوں کے لوگ اس بے داغ خاندان پر کیسے انگلیاں اٹھائیں گے؟ شرجیلا نے گوٹھ سلام ہو جانے کی تیاریاں کیں اور اس کے بعد شرجیلا روانہ ہوگی، لیکن مکرم شاہ کے دل میں الجھن پروان چڑھتی رہی۔ اپنے طور پر وہ کام کر رہا تھا، وہ رات نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ حمزہ نے وزیر بخش کے بارے میں تفصیل بتائی، لیکن وزیر بخش کا جو انداز تھا وہ مکرم شاہ کو وہ بہتر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تجربہ تو تھا ہی۔ اس نے مزید کچھ افراد کو منتخب کیا اور انہوں نے تحقیقات شروع کر دی کہ وزیر بخش کہاں نوکری کرتا ہے۔ کوئی 2 ہفتے کی کوششوں کے بعد مکرم شاہ کو پتہ چلا کہ وزیر بخش کہیں نوکری نہیں کرتا، اس کی سرگرمیاں پراسرار ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ وزیر بخش کے باپ ریاض بخش کے ہاں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پکتی تھی، لیکن اب ریاض بخش کا گھر ہر وقت جگمگاتا نظر آتا تھا۔ اس میں کافی توسیع بھی ہو چکی تھی۔ ریاض بخش نے قرب و جوار کی زمینیں بھی خرید لی اور اس پر احاطہ بنوا لی۔ یہ ساری ترقی اسے بیٹے کی نوکری کے باعث ملی تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ بیٹے کی نوکری ہی نہیں تو پھر کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ آخرکار اس نے انتظامات کی اور حمزہ سے کہا، حمزہ کام کرنا ہے۔ جی حکم سائیں، اس لڑکے کو خفیہ طریقے سے گرفتار کر لینا ہے۔ کس لڑکے کو سائیں؟ وزیر بخش کی بات کر رہا ہوں۔ او جی سائیں، اور اسے گرفتار کر کے کالی گھڑی لے جانا، کالی گھڑی کے تہخانے میں اسے بند کر دو اور بندے لگا دو، حفاظت ضروری ہے۔ جو حکم سائیں، حمزہ نے حیران لہجے میں کہا۔ کالی گھڑی کی حویلی بھی علی خیر محمد گور سے زیادہ دور نہیں، یہ ایک زرعی علاقہ تھا اور یہ کالی گھڑی کی حویلی بھی بہت عرصے پہلے خریدی گئی تھی، غالباً اس لیے کہ اس سے قرب و جوار کی زمینوں کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ اس سلسلے میں یہ بہترین جگہ تھی، ایک ایسی ہی جائیداد نہیں تھی۔ علی خیر محمد گور کی گردنواں میں بے شمار جائیدادیں نہیں تھیں، علی خیر گور کی گردنواں میں بے شمار جائیدادیں بکھری پڑی اور کہیں کہیں اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال یہ ساری کارروائی مکرم شاہ کے حکم پر عمل میں آ رہی تھی۔ حمزہ بھی مکرم شاہ کے وفاداروں میں سے تھا۔ حالانکہ ریاض بخش بہت شریف آدمی تھا اور وزیر بخش کے بارے میں بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں معلوم ہوئی، لیکن مکرم شاہ کا حکم بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ حمزہ گردش کرنے لگا، اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا، کیونکہ وزیر بخش بھی بیوقوف نہیں تھا کہ آسانی سے اسے اپنے جال میں پھانسا جا سکتا۔ پھر جب وزیر بخش اسے اپنے گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آیا تو حمزہ بھی گھوڑا دوڑاتا وزیر بخش کے پاس پہنچ گیا۔ ادا سائیں کدھر؟ حمزہ نے وزیر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور وزیر بخش نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام کہا۔ وزیر بخش، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس بڑے سائیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی طفیل ہے، گزر بسر ہو رہی ہے۔ کدھر نکل پڑے ہو؟ بس ایسے ہی سائیں، چھٹی پر آیا ہوں۔ اب کی لمبی چھٹی لی ہے، اپنا گاؤں اپنا علاقہ تو محبت والا ہوتا ہے، گھومنے پھرنے نکل جاتا ہوں۔ کئی دن سے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، آج سوچا کہ تھوڑی سی سیر کروں۔ اپنے گور سے دور رہ کر اپنے گور سے جو محبت ہو جاتی ہے اس کا تجربہ تمہیں اچھی طرح ہوگا وزیر بخش۔ کیوں نہیں سائیں، کیوں نہیں؟ یہ گفتگو کرتے ہوئے حمزہ نے اپنے گھوڑے کو آگے رکھا تھا، وزیر بخش بھی اس کے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ حمزہ نے کہا، بہرحال علی خیر محمد گوٹھ میں جو اچھے بچے تصور کیے جاتے ہیں تم ان میں سے ایک ہو۔ میرا خیال ہے سائیں ریاض بخش بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ انہیں تم جیسا بیٹا ملا۔ محبت ہے سائیں آپ کی اور آپ اس طرح سوچتے ہو؟ وزیر بخش نے کہا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے کافی دور نکل آئے تو وزیر بخش چونک کر بولا، سائیں آپ کسی کام سے جا رہے ہو؟ ہاں، ذرا کالی گھڑی والی حویلی تک جانا ہے، آ جاؤ، ابھی واپس آ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی ضروری کام نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ نہیں سائیں، میں نے آپ کو بولا نا کہ میں تو سیر کرنے کے لیے ہی نکلا تھا۔
वज़ीर बख्श ने कहा, हमज़ा दिल ही दिल में मुतमईन हो गया। काली गढ़ी में जो हवेली थी उसमें कई अफराद मौजूद थे। 4 आदमियों को इस सिलसिले में हिदायत कर दी गई कि जब भी हमज़ा वज़ीर बख्श को लेकर वहाँ आए, वो लोग हमज़ा के कहने के मुताबिक अमल करें। और हमज़ा इस वक्त वज़ीर बख्श को पूरी तरह शीशे में उतारे हुए था। चनाचे वज़ीर बख्श किसी शोभे के बगैर हमज़ा के साथ सफ़र कर रहा था। हमज़ा ने कहा, मालिक की राजदारी भी बड़ी ज़िम्मेदारी की चीज़ होती है। काली गढ़ी की हवेली में कुछ ऐसा सामान रखा है जिसके बारे में मैं पता नहीं वो क्या है। अब साईं मुकर्रम शाह मुझ पर इतना बड़ा एतबार करते हैं। कहने लगे कि हमज़ा जाओ वो सामान ले आओ। मैंने पूछा कि साईं सामान क्या है? कहने लगे, तुम्हें वहाँ जाकर मालूम हो जाएगा, वो लेने के लिए निकला हूँ।